अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह यूनुस पारा नंबर 11 है, आयत नंबर 41 से। व इन कज़्ज़बूका, और अगर वो झुटलाएं आपको, फ़कुल तो कह दीजिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है, फ़कुल तो कह दीजिए, ली अमली, मेरे लिए मेरा अमल है, वलकुम अमलुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, अन तुम बरीऊना, तुम बरीउ जिम्मा हो, मिम्मा आमलू, जो मैं अमल करता हूँ उससे, तुम बरीउ जिम्मा हूँ जो मैं अमल करता हूँ, व अना बरीउन, और मैं बरीउ जिम्मा हूँ, मिम्मा ताबुदून, सॉरी तामलून, उससे जो तुम अमल करते हो। यानी इन तमाम हकाइक को समझने के बावजूद और ये सब कुछ जो वो करते रहे हैं, जो ढिठाई दिखा रहे हैं, हठधर्मी दिखा रहे हैं, इस सब के बावजूद भी अगर वो ताज्जुब में पड़े हुए हैं, इसको झुटला ही रहे हैं, वाइन का जबू का, और अगर वो झुटलाएं तुझको, यानी तुझे झुटला दें कि नहीं ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं है, या तुम अल्लाह के रसूल नहीं हो, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि आपके ज़िम्मे तो ज़ाहिर है पैगाम पहुंचा देना है। आप क्या कहें इनको, फ़कुल ली अमली, मेरे लिए मेरा अमल है, वलकुम अमलुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है। यानी तुम अपनी नहज पर अमल करते चले जाओ और हम अपने तौर पर अमल करते चले जाएंगे। और अंतुम बरीऊना मिम्मा आमलू, मैं सॉरी तुम उससे बरीउ जिम्मा हो जो मैं अमल करता हूँ, यानी तुमसे मेरे अमल की पूछ नहीं होगी। ठीक है, यानी अगर नाउज़बिल्ला तुम्हारे बकौल मैंने अगर इस किताब को घड़ के तुम्हें बताया नाउज़बिल्ला, तो तुम तो नहीं पूछे जाओगे इस बारे में। व अना बरीउन मिम्मा तामलून, लेकिन ये याद रखो कि मैं भी बरीउ जिम्मा हूँ उससे जो तुम अमल करते हो। यानी बावजूद ये कि तुम तक बात मैंने पहुंचा दी, तो अब सारी जिम्मेदारी तुम पर है, मैं उससे बरी जिम्मा हूँ। यानी मतलब ये कि अगर तुम अपने अमाल के नतीजे में जो भी अंजाम पाओगे, उससे मुझे तो कोई मतलब नहीं, मैं उससे बरी जिम्मा हूँ। ठीक है, तो हमारे लिए भी यही है, लेकिन इस बात को याद रखें कि हदायत पहुंचाने के बाद ये बात है। ठीक है, उससे पहले हम बरी जिम्मा नहीं हो सकते। यानी अगर आप ये सोचेंगे, ठीक है, मुशरिक और या इवन हमारे अपने ही अंदर मुसलमान अगर कोई ऐसा अमल कर रहा है जो हमारे सामने आ जाता है और हमारे अंदर इतनी इस्तात है कि हम उसको रोक सकें, तो उसके बावजूद भी हम कहेंगे चलो जी हम तो बरी जिम्मा है उसके अमल से, नहीं। हदायत पहुंचाने के बाद भी अगर कोई अपनी ही रविश पर कायम है और हठधर्मी दिखाता है तो ठीक है। आपके लिए किसी को जबरदस्ती हदायत पर लाना यानी ये नहीं है, यानी आपके जिम्मे ये बात नहीं है। आपके जिम्मे क्या बात है कि आप हदायत पहुंचा दें। फिर फरमाया वमिनहुम मन यस्तमिऊना इलैक, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सुनते हैं आपकी तरफ। अफा अंत तुस्मिउ सुम्मा, क्या आप भला सुनवाएंगे बहरों को, वलो कानू ला याकिलून, अगरचे के हो ना वो अकल रखते। यानी कहने का मतलब है कि जो लोग दिल के बहरे हैं ना, वमिनहुम मन यस्तमिऊना इलैक, उनमें से लगता है कि कुछ आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन आप ये देखें कि बेशुमार आवाजों में अगर कोई बात आपके दिल तक ही ना जाए तो फिर क्या फ़ायदा? बहुत सारी आवाज़ें बेकार हो जाती हैं ना, वो बस कानों से टकराती हुई एक बात होती है जिस पर आप कोई भी इज़हार नहीं करते, कोई रद्द-ए-अमल नहीं करते, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरह दिलों में हदायत नहीं है, ना उसको सुनना चाहते हैं, ना कबूल करना चाहते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन भी लेंगे तो उनके दिलों पर क्या असर होगा? ठीक है, सुनते तो हैं वो आपकी तरफ। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अफ़ान्ता तुस्मिउ सम्मा, क्या आप बहरों को सुनवाएँगे? यानी जो सुनना ही नहीं यानी जिनके कानों से बस आवाज़ें ही टकरा रही हैं। वलो कानू ला याकिलून, हालाँकि वो अक्ल ना रखते हों। किसी बहरे को ही याद कर लें ना आप, कोई बहरा है, कोई और अंधा भी है, ठीक है? तो क्या होता है कि अक्ल और शऊर वो इस्तेमाल करके ना, तो किसी हद तक बात की तह तक पहुँचने की कोशिश करता है, ठीक है? और ख़ास तौर पर आप जो स्पेशल बच्चों के बारे में या स्पेशल लोगों के बारे में जानते ही होंगे कि जब उनकी किसी सलाहियत को उनसे ले लिया जाता है या उनके पास कोई सलाहियत नहीं होती, तो उनकी बाकी सलाहियतें बहुत तेज़ हो जाती हैं। आम हालात में आप ये देखें कि कोई शख़्स अपने अक्ल से, अपने शऊर से इतना काम नहीं ले रहा होता। यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं, जो हम देख रहे होते हैं, कानों से सुन रहे होते हैं, उसके मुताबिक जल्दी से फ़ैसला कर रहे होते हैं। लेकिन अगर अंधेरे में आपको हाथ-पाँव चलाने पड़ जाएँ, ठीक है? और किसी ऐसी जगह पर हों कि आपको किसी की आवाज़ भी ना आ रही हो, तो क्या होता है कि आपका दिमाग एकदम जाग पड़ता है ना, और आप जल्दी-जल्दी सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे क्या करना है। अब एक शख़्स है कि ना तो उसको कानों से कुछ सुनाई दे रहा है और ना ही उसको कुछ नज़र आ रहा है, बहरा है, और उसके साथ-साथ अक्ल भी नहीं इस्तेमाल कर रहा, बिल्कुल ही डेफ़ है।
ڈم ہے بالکل. تو پھر آپ اگر اس کو کوئی بات سنائیں گے بھی تو اس کو نہیں سمجھ آئے گی، یا یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. اور بنیادی طور پر بات وہی ہے کہ دل ان کے ہدایت کی طرح سے بند ہو گئے ہیں. پھر فرمایا وَمِنْهُ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، دیکھ تو سارے ہی آپ کو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی بات کے جواب میں ان سے کوئی ریئیکشن مانگو یا ان سے کوئی یعنی کہ بات کرو تو جواب ایک آدھا ہی دیتا ہے. کچھ بچوں کے ہی ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو دیکھ تو آپ کی طرف رہے ہوتے ہیں. افا انتا تہدل امیہ، کیا آپ ہدایت دیں گے اندھے کو، ولو کانوا لا یبصرون، حالانکہ وہ نہ دیکھتے ہوں. یعنی آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں جبکہ وہ دیکھ نہ رہے ہوں، انہیں تو کچھ سوچتا ہی نہ ہو. دیکھ تو وہ رہے ہوتے ہیں لیکن دل کی آنکھیں بند ہے نا، تو وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ سارے راستے کو دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن گاڑی آپ نہیں ڈرائیو کر رہے، تو کوئی آپ سے ایک دم سے پوچھتا ہے کہ بھئی کدھر کو مڑنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں جا رہے تھے، تو آپ اپنے ہی خیالوں میں ہوتے ہیں حالانکہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کوئی جواب نہیں دے پاتے کیونکہ آپ نے اس ذمہ داری کو اپنے سر پہ نہیں لیا ہوتا نا. آپ تو بڑے آرام سے ہوتے ہیں کہ کوئی ڈرائیو کر رہا ہے، کوئی آپ کو لے کے جا رہا ہے، تو یعنی آپ اس میں تدبر نہیں لگائے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے. دل کی آنکھیں آپ نے بند کی ہوتی ہیں. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہ دیکھتے ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی حالت سے بچائے. تو یہ دراصل بتایا جا رہا ہے کہ وہی کلام ان تک پہنچایا جا رہا ہے لیکن وہ نہیں لیتے ہیں، وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. اب یہاں پر رک کر ان دونوں آیات کے تناظر میں ذرا ہم اپنی حالت کو چیک کریں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ تورات کی حفاظت اس کے انبیاء اور علماء کی ذمہ داری تھی، انہوں نے نہیں کی. اسی طرح انجیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. قرآن تو موجود ہے نا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیا، اور اس کے بعد اس کے اعمال کی بھی حفاظت کی گئی، یعنی اس کے مطابق عمل کیسے کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، سنتوں کا ذخیرہ موجود ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں میں یستمیعون الیک افانت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، کہ اس میں غور و فکر کرتے ہوں، اسے کھنگالتے ہوں، کھوجتے ہوں کہ میری ہدایت کی کتاب ہے، مجھے پاس ہونا ہے آخرت کے امتحان میں، مجھے جنت تک پہنچنا ہے، میں اس کو زیادہ سے زیادہ سرچ کروں، اس میں غور و فکر کروں. پھر وَمِنْهُ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. کائنات میں نشانیاں بکھری پڑی ہیں، وہ ساری پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے. قرآن کے کلام میں اور کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں صبح ہوتی ہے رات ہوتی ہے غور و فکر کرتے ہوں، تہجد کے سورہ آل عمران کی آیات کو ہم نے معمول بنا لیا ہو. ٹھیک ہے. تو کیا ہے یہی بات ہے کہ ہم بھی کیا ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دل کی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں. کان رکھتے ہیں لیکن ہدایت کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں تو تھوڑا بہت عمل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اسی دنیا میں پلٹ پلٹ کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس چیز پر خود کو شیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ امتحان ہے ہمارا. دنیا بکھری پڑی ہے کشش کے ساتھ، اپنی رعنائیوں کے ساتھ، زینت کے ساتھ، اور بہت ساری یعنی مصیبتوں کے ساتھ بھی، آلام بھی ہیں اس میں. تو پھر وہی بات جو کل آپ کو افشا نے سمجھائی تھی کہ الہ کون ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے. تو ہمارا جو ملجا و ماوا ہے اللہ ہی ہے، ہم اس کی طرف جڑ جائیں، اس سے ہدایت طلب کریں، وہ جو ہمیں بتا رہے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے ہم اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے. تو زندگی میں آج ہی ہم تہیا کر لیں. کوئی بھی ایک دن آپ کی زندگی کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے نا، تو آج کا دن ہی کیوں نہ ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو کہ ہم کمٹ کر لیں کہ ہم ہر ممکن حد تک بچنے کی کوشش کریں گے ان چیزوں سے جو ہمارے آخرت کے امتحان کی راہ میں رکاوٹ ہیں. ہم سنتے ہیں لیکن ہم نہیں سنتے، ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم نہیں دیکھتے. اے خدا ہم اس حالت سے باہر آ جائیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ کما لیں. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی. اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے تو اس کتاب کی حفاظت کی، اعمال کی حفاظت کی کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہمیں کیسے عمل کرنا ہے. وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ، لیکن لوگ ہیں کہ اپنی ہی جانوں پر یظلمون، وہ ظلم کرتے ہیں. اب ہم اپنی ہی جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے نکال دے، ہمیں ہماری غفلت سے نکال دے، ہماری سستی سے نکال دے. اور پھر یہ کہ دوسری طرف اگر ہم علم حاصل کریں تو ہمیں ہمارے تکبر سے نکال دے، ہم ہٹ دھرم نہ ہو جائیں، ہم اپنے باتوں پر تعصب میں نہ پڑ جائیں، حسد میں نہ پڑ جائیں، یعنی دلوں کی بیماریوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نکال دیں.
کیونکہ اگر اللہ نہ کرے ہم ایسی کسی بھی حالت میں ہیں تو یہ اللہ کا ہم پر ظلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کان دیے، آنکھیں دی، سب کچھ دیا ہے، ہدایت کے سارے ذرائع ہمیں عطا فرما دیے، لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے ہی جانوں کے لیے ظالم بنے ہوئے ہیں، ہم ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ پھر وہ آتا ہے نا ایک دعا ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو بعض اوقات مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں نہ کر رہے تو ہم اسراف ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے معاملات میں، یعنی ہم لے تو حلال ہی کو رہے ہوتے ہیں لیکن حلال میں بھی اتنا آگے 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 بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو وہ اسراف بھی کیا ہے، اپنی ہی جانوں پر ہم ظلم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ نمازیں تو ہم صرف فرض پڑھ کے اٹھ جائیں کہ پڑھ لی میں نے نماز، لیکن باقی کاموں کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت ہے، مال ہے تو اس میں ہم اسراف کریں گے، توانائیاں ہیں تو اس میں اسراف کریں گے، اور وقت ہے تو اس میں ہم اسراف کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ کوئی ایک چیز جس کو ہم نے اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، جیسے ابھی کوئی شادی آ رہی ہے ہماری فیملی میں یا اپنے ہی خاندان میں کوئی شادی ہے، ہم وہاں پر مال، توانائی اور وقت کتنا لگاتے ہیں۔ دوسری طرف دین ہے، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں ادھر، اس میں بھی بھاگ دوڑ کرو، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ اس میں اب آگے بڑھنے والے بڑھیں آگے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتے، انسان ہی ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اب یہ سب کچھ بتا کے قیامت کا دن یاد کرایا جا رہا ہے۔ وہ یوم یحشرہم، اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا، کأن لم، گویا کہ نہیں، یلبسو، وہ ٹھہرے، الا ساعتن، مگر ایک گھڑی، من النہار، دن کی۔ اللہ اکبر، وہ جو لمبی پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے نا کہ ابھی نہیں تو کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے، یہ جو پھر کا لفظ ہے نا، ابھی بچے بڑے ہو جائیں، ابھی ان کی شادیاں ہو جائیں، ابھی یہ کر لوں نا پھر توبہ کر لوں گی۔ اللہ اکبر، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کریں گے نا تو ایسے لگے گا جیسے دن کی ایک گھڑی ہی گزری تھی دنیا میں، یتعارفون بینہم، کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے تعارف حاصل کیا تھا۔ ہوتا نا کسی محفل میں آپ جائیں، اتنے لوگ ہوتے ہیں اور چاہے وہ آپ کے اپنے ہی جاننے والے ہوں، ٹھیک ہے، صرف اتنا ہی وقت ملتا ہے کہ آپ ایک ایک دو دو بات کسی سے کریں اور وہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ ادھر ہماری اذان دی جا چکی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی ہے کیونکہ اذان تو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اب تو قبر میں ڈالنے کی وہ نماز کی بات باقی رہ گئی ہے۔ یتعارفون بینہم، اتنا سا وقفہ ہے، اس وقفے میں اللہ تعالیٰ ہمارے تکبر کو معاف کر دیں، یعنی اس وقفے میں ہم خود کو انڈسپینسیبل سمجھے بیٹھے ہیں کہ اگر میں آج یہاں پر نہ ہوئی، اس موقع پر نہ ہوئی تو فلاں ہو جائے گا، اس موقع پر میں نہ پہنچ سکی تو فلاں ہو جائے گا۔ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، وہ دن یاد کیوں کرایا جا رہا ہے کہ وہ اکٹھا جب اللہ تعالیٰ کریں گے تو اللہ کے آگے سامنے ہوں گے ہم، اور یہ سارا وقت جو یہاں گزارا ہے یہ صرف ایسے ہوگا جیسے دن کی ایک گھڑی کتنی ہوتی ہے، وہی جو آپ کو بتایا نا، کسی پارٹی کا ٹائم آپ یاد کر لیں، یا ایک جو 7 to 8 hours ہی چاہے اس کو لگا لیں، ایک گھڑی صبح سے دوپہر تک یا دوپہر سے شام تک، یا پھر رات کا ایک حصہ ہے جو، ٹھیک ہے، یتعارفون بینہم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو، وہ بھولے ہوئے تھے کہ اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، اس دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ، وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا کہ میں نہیں جانتا کہ میں نے اللہ سے دوبارہ ملنا ہے، مجھے پتہ نہیں دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا بھی ہے کہ نہیں، اچھا پتہ نہیں اب وہ دن وہ کب آئے گا، ابھی تو نہیں آیا نا، ٹھیک، تو یہ کیا حال ہے اس کا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلائے رکھا، دنیا میں انہوں نے اس دن کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کی، ان کی ساری زندگی دنیا کی دلچسپیوں میں ہی لگی رہی، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ غلط راہ پر پڑے ہوئے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا، تو وہ دراصل وہ اصل خسارہ تھا جو انہیں قیامت کے دن دیکھنا پڑے گا کہ وہ راہ راست پر ہی نہ آئے، وما کانوا مہتدین، کہ وہ سیدھے راستے پر آئے ہی نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس قرآن کی کوئی ایک ہی آیت ہم لے لیں تو ہماری زندگی پلٹنے کے لیے کافی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دن ہے قیامت کا دن، ہم اس کو مانتے تو ہیں، لیکن ابھی جو میں نے آپ کو کہا نا کہ خالی زبان سے کہہ دینا اور اس بات کا ایمان دل میں نہیں اترا اور دل میں اتر کر عمل میں نہیں آیا،
تو وہ پھر ماننا ہمارا کیسا ہے؟ تو کیا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو موت کو یاد کر کے سوئیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ یہ سوچیں کہ آج رات اگر میں بیڈ پہ ہوں تو کل رات میری قبر میں بھی ہو سکتی ہے، یا آج اگر میں یہاں بیٹھی آپ سے بات کر رہی ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ میں تھوڑی ہی دیر میں میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کر دے، ہمیں اس دنیا میں ہی جگا دے۔ وہ جو ہم نے قیامت والے دن جاگنا ہے یا مرنے کے بعد ہم نے جاگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس دنیا میں جاگ جائیں کہ یہ جو زندگی اتنی لمبی امیدیں جس سے ہم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں ہی کیسے یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آج آپ آج کے وقت کو اپنے 20 سال پہلے کے وقت سے کمپیئر کر کے دیکھ لیں۔ ایک ایک دن جو تھا برکت والا ہوتا تھا، بہت کچھ ہم کر لیتے ہوتے تھے۔ اب دنوں کی برکت ہی ختم ہو جاتی، دوڑ لگی ہوئی ہے سارا دن اور کام ختم نہیں ہوتے، اور ادھر بس ختم ہو جاتا ہے سب کچھ معاملہ۔ لیکن یہی اگر صبح ہم اپنا یومیہ پورا کر لیتے ہیں، اپنا قرآن پڑھ لیتے ہیں، تو ایک دل کو ایک سیٹسفیکشن آتی ہے نا۔ کام تو یار پھر بھی نہیں ختم ہوتے دن زندگی کے، رات ہو جاتی ہے، رات کو لیٹتے ہیں میں تو کوئی کام یاد آ جاتا ہے۔ تو کیا کرنے کا کام کیا ہے دراصل، کہ اپنا استغفار پورا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، صبح و شام کرتے تھے۔ ہم ہم جن کے اعمال ایسے ہیں اور ہم پھر بھی جو ہے استغفار کی تسبیح پڑھنا بھول جائیں، یا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو بعد الذی، بعض وہ چیز نعدہم جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او نتوفینک، یا ہم فوت کر لیں آپ کو، فالینا، تو ہماری ہی طرف، مرجعہم، لوٹنا ہے ان کا، ثم اللہ، پھر اللہ، شہید، گواہ ہے، علی ما یفعلون، اوپر اس کے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس چیز کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز، یعنی کافروں کو بہت بڑا دکھ پہنچے اور اسلام کو جو ان سے غلبہ حاصل ہو جائے اور ان کو ذلت آمیز شکست ہو جائے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یعنی ہم آپ کو کچھ ایسا دکھا دیں جو ہم نے آپ سے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، او نتوفینک، یا دوسرا حصہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جائیں، تو کیا ہے ہماری ہی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اس پر خوب گواہ ہے اللہ تعالیٰ، تو کہ ہاں تو سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ وہی بات ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ان کے اعمال پر چھوڑ دو، جیسے پیچھے کہا گیا نا کہ ان کو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل اور ان کے لیے ان کا عمل ہے، اور میں بری ذمہ ہوں اس سے جو وہ کرتے ہیں، اور وہ بری ذمہ ہے اس سے جو میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو حالت جو بھی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر تکالیف آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح سے آئیں بھی، یا دوسری طرف کافروں اور مشرکوں کے لیے مصیبتیں آتی ہیں، اور پھر اسلام غالب آ جاتا ہے اور ترقی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا بھی، ٹھیک ہے؟ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک کافروں کو میدان جنگ میں بھی شکست ہوتی رہی، معاشرتی طور پر بھی ذلت نصیب ہوتی رہی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آخر تو سب کو اللہ کے ہاں پہنچنا ہے، اور وہاں پر پھر ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ چکا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سب پر خود گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ خود اس پر گواہ ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور اب پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب آ جاتا ہے ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ چکا دیا جائے گا ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہی مختص نہیں ہے، بلکہ تمام امتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ جوں لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کرنے کے لیے رسول بھیجتے رہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک رسول آیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ان پر حجت تمام کی، ٹھیک ہے؟ ان کو ہدایت کی طرف بلایا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب آ جاتا ہے ان کے پاس ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب رسول آتا ہے دنیا میں، ہدایت کی بات پہنچاتا ہے، تمام حجت ہوتی ہے، کچھ لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، کچھ اس کا انکار کر کے اس کے درپے ہو جاتے ہیں، تو حق اور باطل کی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ حق پرستوں کی تائید کرتا ہے اور باطل پرستوں کو ذلت اور عذاب سے دوچار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟
اور یہ سب کچھ انصاف کے ساتھ ہوتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ان کو بتایا نہ دیا گیا ہو، بلکہ ان کو ہدایت ان تک پہنچائی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی جب وہ نہیں مانتے تو پھر یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم اس کو پیچھے سے ملائیں، کیونکہ ہم ابھی پڑھ آئے ہیں کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً، کہ اگر یہ قیامت کے دن کا احوال ہے تو یعنی دنیا میں بھی ایک فیصلہ ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات جیسے ابھی میں یہ بتا رہی تھی نا کہ حق کا بول بالا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حق کی تائید کریں گے، تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس وقت تو مسلمانوں کی بڑی بری حالت ہے۔ تو اب اس کو کیا ہے کہ دنیا میں یہ معاملات چلتے رہیں گے، کبھی حق کا بول بالا ہو جاتا ہے، کبھی باطل کا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آخری فتح جون سی ہے وہ حق کی ہی ہوگی۔ اور اس کے بعد جب اشرار رہ جائیں گے، حق کی فتح ہو جائے گی، پھر اس کے بعد پھر باطل آئے گا، پھر شر آئے گا، شر اتنا پھیلے گا کہ صرف اشرار رہ جائیں گے تو ان پر قیامت قائم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں بھی یہ اللہ تعالیٰ یہ حق کے ساتھ ہی فیصلہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اور اچھا اس میں یہ پوائنٹ بھی یاد رکھیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ وہ ظلم نہیں کیے جاتے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا دنیا میں بھی، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ان تک پہنچائے بغیر ان پر عذاب اتار دے۔ کوئی بھی قوم اٹھا کے دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، صالح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، اور شعیب علیہ السلام کی، جن بھی بڑی بڑی قوموں کا احوال قرآن میں بار بار آتا ہے، تو سب کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا۔ اسی طرح قیامت والے دن بھی کیا ہوگا کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ پیش ہوگی۔ اس دن کو اب یاد کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ تو ہے نا وہاں پر، کہ ان کے سامنے عدالت قائم ہے، ہر امت پیش کی جا رہی ہے، اور سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیش کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے تو قیامت والے دن پیش ہوں گے، اور ساتھ میں رسول ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جو بعض اوقات آپ کو، جیسے اگلے دن ہی میں وہ دعا سن رہی تھی کہ وہ شخص کہنے لگا کہ یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ مسلمان اس وقت کس صورتحال میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو مدد کرنے والے ہیں وہ کیسے چپ ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو وہ رو رو کے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ، قیامت والے دن رسول کے سامنے رسوا نہ کرنا، یعنی میرا یہ عمل ان سے چھپا لینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی بچہ کوئی جرم کر دے اسکول میں، کوئی چھوٹا موٹا چلے، کوئی اس سے ہو جائے، تو پیرنٹس کو بلا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیرنٹ کھڑے میں بیچارے پرنسپل کے سامنے، تو پرنسپل کہتی ہے دیکھو تمہارے بیٹے نے یہ کیا ہے، تو اس وقت باپ کا کیا حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ہم میں سے پتہ ہے بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے کیا کہتے تھے، بیٹا اپنے ماں باپ کی عزت کی لاج رکھنا۔ تو اس کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کا ایک مقام ہے، ایک عزت ہے، تو اس عزت کی لاج رکھنا۔ تو اب یہاں پر ذرا یہ امیجن کریں کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے حضور، اور امت سب سے پہلے یہی والی پیش کی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ کسی کے پاس اپنی کتاب محفوظ نہیں ہے علاوہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ اکبر۔ اب امتیں باقی بھی دیکھ رہی ہیں، اب یہ پورا ایک جو ہے نا، اللہ، یعنی بتاتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے نا، اور پھر دل ایک دم سے بیٹھتا ہے کہ آپ ایک پورے بڑے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ سب کچھ واضح ہے، کوئی اونچائی اور کوئی نیچائی نہیں نہ ہوگی اس دن، زمین بالکل سیدھی اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، سب کچھ واضح ہو جائے گا، اور اعمال تو پہلے ہی ہم نے جو کیے ہوں گے وہ ہمیں نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہر امت جون سی ہے اپنے رسول کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، اور باقی امتیں احوال دیکھ رہی ہیں۔ سب سے پہلے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے میں ہیں اور امت کا ہر فرد پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا تھا تمہارے امتی نے، یعنی یہ اس چیز کو محسوس کرنا۔ ہم پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری سفارش کر لیں گے۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ ابھی پیچھے جو گزرا ہے نا کہ ابھی اسی آیت میں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب سارے شواہد سامنے آ جائیں اور باپ جو ہے پرنسپل کا ہی گردن پکڑ لے کے نہیں بھائی تم میرے بیٹے پر غلط الزام لگا رہے ہو، تو وہاں پر تو معاملہ اللہ کی عدالت کے سامنے پیش ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ کرنے کا کام ہم کرتے نہیں ہیں، ان چیزوں میں ہم بڑے پھنسے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول شفاعت کرا لیں گے، ٹھیک ہے کرائیں گے، لیکن کس کی ہوگی؟ کوئی عمل ہمارے پلے ہوگا، کوئی چیز ہوگی تو کوئی کمی کوتاہی معاف کی جا سکے گی نا۔ اگر بڑے بڑے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے
تو آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمندگی کا کیا حال ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچ میں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر فرمایا، پھر بھی وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر بھی مانتے نہیں، اور وہ کہتے تھے کہ کب یہ ہوگا وعدہ سچا اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر اس وعدے کو لے کیوں نہیں آتے؟ جب کافروں کو دھمکی دی گئی نا کہ اللہ کی آیات کی تکذیب کریں گے تو انہیں ذلت و رسوائی ہوگی، اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، تو کافروں کو یہ بات سمجھ آتی ہی نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو تھوڑے سے مسلمان ہیں، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس طاقت ہے، نہ ان کے پاس لیڈرشپ ہے۔ تو وہ ازراہ تمسخر پوچھتے تھے، ابھی میں آج کی بات کر رہی ہوں کہ لیڈرشپ بھی نہیں ہے آج، ٹھیک ہے؟ اور اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی لیڈر نہیں تھا، اور کسی زمانے میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ تو نبی کو لیڈر مانتے ہی نہیں تھے نا۔ وہ تو کہتے تھے کہ یہ امیر کبیر کیوں نہیں آ جاتا جس کو جس کو نبی بنایا جاتا۔ تو وہ کہتے تھے مذاق سے کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ایسا وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو اس کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے دیا ہے، کہ اگلی آیت میں جیسے آ رہا ہے، فرمایا قل کہہ دیجئے لا املکو، نہیں میں مالک ہو سکتا، لنفسی اپنے نفس کے لیے، درن کسی نقصان کا، ولا نفعن اور نہ ہی نفع کا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی ابھی جو پوری سنت جاریہ بھی آپ کو بتائی نا، کہ رسول آتا ہے، پھر وہ پیغام ہدایت دیتا ہے، کچھ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، پھر اللہ کے حکم سے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تمام حجت جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فیصلہ اتار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امتوں کے بھی وقت ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کے انفرادی طور پر اوقات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اذا جاء اجلہم، جب آ جاتا ہے ان کا وعدہ، ان کا وہ مقررہ وقت، فلا یستأخرون، تو وہ اس سے تاخیر نہیں کر سکتے، ساعتن ایک گھڑی بھی، ولا یستقدمون اور نہ ہی وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے سوال کا جواب اتارا گیا کہ ان کو کہہ دو کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات تو ان کو بھی سمجھ آتی تھی نا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے لیے کسی نفع کے ذمہ دار ہوتے تو پھر ان کی اتنی تکالیف کیوں سہتے، یا یہ کہ اپنے آپ کو اگر کسی نقصان سے بچا سکتے تو پھر اتنے وہ حملے ان پر ہوئے، انہوں نے وہ زہر بھری ان کو جو وہ لقمہ دیا گیا، اور بہت ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، جہاں جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاتلانہ حملوں سے بھی بچایا گیا تو ہم جانتے ہیں کہ وحی الہی کے ذریعے سے ہی ان کو خبر ملی، ٹھیک ہے؟ تو پھر بتایا کہ یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا، ہر قوم کا ایک مقررہ وقت رکھا ہوا ہے، اور لیکن جان رکھو، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو کہ آ کیوں نہیں جاتی قیامت، جس وعدے کو تم کرتے ہو وہ ہوتا کیوں نہیں ہے، تم لوگ فتح یاب کیوں نہیں ہوتے، تو ان کو بتا دو کہ جب وہ وقت آنا ہے نا تو پھر نہ تو ایک قدم آگے بڑھ سکیں گے اور نہ ہی کہیں پیچھے جا سکیں گے، نہ تو ماضی میں داخل ہو سکیں گے، نہ ہی مستقبل میں جا سکیں گے۔ اچھا، یہ کہا تو ان کو جا رہا ہے، لیکن تھوڑا سا رک کے ابھی یہ ذرا یہ سوچیں کہ ابھی جو ہم نے قیامت کا احوال اور وہ سارا پڑھا نا، اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ قیامت والے دن انسان کہے گا، ہیں دنیا میں تو بس ہم چند گھڑی ہی ٹھہرے تھے کہ جیسے کوئی تعارف حاصل کرے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ حال کیا ہے ہمارا، کہ جب اس زندگی نے ختم ہونا ہے نا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، نہ ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ٹھہرو ٹھہرو مجھے یہ کام کر لینے دے دو، ٹھہر جاؤ ذرا میں صدقہ کر لوں، یا ٹھہر جاؤ ذرا میں اس وقت سے گزر کر مستقبل میں داخل ہو جاؤں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے نا تو ہم خود کو تسلی دے لیتے ہیں کہ چلو اچھا ختم ہو جائے گی نا، تو اور واقعی یہی ہوتا ہے کہ چلو جب وہ گزر جاتی ہے تکلیف تو پھر انسان آسائش میں آ جاتا ہے، سہولت میں آ جاتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آنا ہے نا تو کوئی بھی وہاں سے انسان کو ٹال نہیں سکتا، اور ٹل بھی نہیں سکتا انسان خود بھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا ٹھیک ہے، اور اچھا اب یہاں پر ایک اور جو بات ہے نا، دوسری بات جو یہ پوچھتے تھے نا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اس کا جواب اس لیے بھی نہیں دیا گیا کہ ہم دنیا میں ایک امتحان میں ہے نا، ہمیں ہماری موت کا وقت نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں یہ ویسے بھی دستور کے خلاف ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ اول تو ہمیں موت کا وقت بتا ہی دیا جائے تو ہم تو عمل کرنے کے قابل نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آج ہمیں پتہ چل جائے کہ کل ہماری موت آنی ہے تو ہم تو، یا کچھ سالوں کے بعد آنی ہے،
تو ہم تو کس طرح سے عمل کر رہے ہوں نا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح سے دنیا دارالامتحان نہیں رہے گی نا، جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ انسان کے لیے یہ دنیا دارالامتحان اور دارالعمل رہے، تو اسی لیے بھی یہ ان کو نہیں بتایا جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جان رکھو گے جب وہ آئے گا تو اس سے سرک نہ سکو گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا قل ارائیتم، کیا دیکھا بھلا تم نے، ان اتاکم عذابہ، اگر آئے تم پر اس کا عذاب، بیاتن رات کو، او نہارن یا دن کے وقت، ماذا یستعجلو، تو کس چیز کو، کیا کچھ وہ جلدی کریں گے، منہ اس سے، المجرمون مجرم لوگ، یعنی عذاب کے آنے میں کون سی ایسی خوشی کی بات ہے جس کی وجہ سے تم اس کو جلدی طلب کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی تعجب کا مقام ہے کہ عذاب تو ایسی خوفناک چیز ہے اور تم اس کے لیے اتنی جلدی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور ان کو کہہ دو کہ اگر آئے تمہارے پاس اس کا عذاب، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، رات کو یا دن کو، تو پھر تم اس میں سے کیا جلدی کر سکو گے کہ کہیں بھاگ کر جا سکو گے۔ پھر فرمایا ثم اذا ما وقع، کیا بھلا پھر جب واقعہ ہوگا، آمن تم بھی، کیا تم ایمان لاؤ گے اس کے ساتھ، الانا، کیا اب، وقت کن تم بھی تستعجلون، حالانکہ تم تو اس کی جلدی مچاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہاں پر ہر چیز مراد ہو سکتی ہے جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ آ کیوں نہیں جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ واقعہ ہو جائے گا تو کیا تم اس پر ایمان لے آؤ گے؟ مثلاً مشرکین مکہ انکار کر رہے تھے قرآن کا، عذاب الہی کا، کہ کب یہ آئے گا، آتا کیوں نہیں ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی کا بھی انکار کر رہے تھے، تو اور یہاں پھر یہ کہ جزا و سزا سے انکاری تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ سب کچھ واقعہ ہو جائے گا تو کیا تم اس پر ایمان لے آؤ گے، حالانکہ اس وقت کیا ہے کہ تم اسی چیز کی تو جلدی مچا رہے تھے، اور اب یعنی اب تمہیں یقین آیا، اب تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایمان لانے کا فائدہ دنیا میں ہے کہ دنیا میں ایمان لا کر انسان اس کے مطابق اپنے اعمال کو بدل لے، لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اب اس کا انتظار ہے کہ جب وہ واقعہ ہو جائے، یعنی دنیا میں تو یہ اپنی سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن اب جن چیزوں میں یہ انکار کر رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی چیز واقعہ ہو جائے، بس اس کے انتظار میں ہی پڑے ہوئے ہیں کہ کب وہ آئے گا اور کب ہم پھر ایمان لائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم، پھر کہا جائے گا، قیلا کہا جائے گا، للذین، ان لوگوں سے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، ذوقوا، چکھو، عذاب الخلدی، ہمیشگی کا عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تم بدلہ پاؤ گے مگر وہی جو تم کمائی کرتے رہے ہو۔ تو قیامت والے دن کیا ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا ان کو کہہ دیا جائے گا کہ اب ہمیشگی کا عذاب چکھو، اور یہ عذاب کیوں ہے، وہی کچھ ہے جو تم نے دنیا میں کیا ہوگا، یعنی اس سے ہٹ کر تو تمہیں نہیں دیا جا رہا، جو اقتصاد تم نے کیا اس کے مطابق ہی تمہیں اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اور پھر یعنی یہاں پر ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دنیا میں کیا اعمال ہیں، اسی کے مطابق جزا اور سزا دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا یہ سچ ہے، قل کہہ دیجئے ای و ربی، ہاں قسم ہے میرے رب کی، انہ لحق، وہ سچ ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے کہ کیا یہ سچ ہے جو کچھ اتارا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی فرمایا گیا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ سچ ہے، رب کی قسم، بے شک وہ برحق ہے، حقیقت ہے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اگر تم انکار کرتے رہو یا کچھ بھی کہتے رہو اس سے کیا فرق پڑے گا، تم اللہ تعالیٰ کو سے ٹل نہیں سکتے، اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کسی بچے کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھاگ بھاگ کے آپ کو عاجز کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خالق ہیں، ان کو کون عاجز کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسے فرمایا نا سورہ الرحمن میں بھی کہ اگر تم چاہو کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو تم یہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی جہاں پہ بھی جاؤ گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہو، اللہ ہی کی نظر میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، بس ایک دو آیتیں اور کرنی ہیں،
ولو انا، اور اگر بے شک لکل نفسین، واسطے ہر نفس کے، ظلمت جو اس نے ظلم کیا، ما فی الارضی جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت بھی وہ فدیے میں دے دے اس کے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر نفس جس نے بھی ظلم کیا ہے اگر اپنے ظلم کی بدلے سے بچنا چاہے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کفارے کے طور پر، فدیے کے طور پر دینا چاہے، وہ اثر الندامتا، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو، لما رأوا العذاب جس وقت وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وقضی بینہم، اور چکا دیا جائے گا ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی حالت اس دن، قیامت والے دن یہ ہوگی کہ جب یہ وہاں پر پہنچیں گے تو جس کسی نے جو کچھ بھی ظلم کیا ہوگا اس کے پاس اگر زمین برابر بھی دولت ہوگی نا تو وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے دینے پر آمادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے، اور وہ ندامت کیا ہوگی کہ وہ غلط راستہ انہوں نے لا علمی یا جہالت کی وجہ سے اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ ضد تھی، ہٹ دھرمی تھی، تعصب تھا، اور اس ندامت کو چھپانے میں وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکیں گے. وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اب یہ بار بار آ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یعنی دنیا میں جو کام کیے اس کے مطابق ہی بدلہ ملے گا، اور آخرت میں صرف اعمال صالح کام آئیں گے. اور آخرت میں، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ اعمال صالح کہتے ہی اس کو ہیں جو ایمان لا کر کام کیے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اس دن کوئی دولت نہیں کام آئے گی. اگر زمین بھر بھی دولت ہوگی نا تو وہاں پر کام نہیں آئے گی. آج تو انسان کیا کرتا ہے، زمین بھر اس کو دولت مل جائے تو وہ کیا کرے، کبھی اپنے رشتہ داروں کو نہ دینا چاہے، اور وہ چاہے کہ میرے پاس اس طرح کی اور بھی آ جائے. دنیا میں تو انسان کے لالچ کا یہ حال ہے، لیکن قیامت والے دن جب وہ عذاب کو دیکھے گا، ندامت اس کو ہو رہی ہوگی، تو چاہے گا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس کے پاس ہوں تو دے کر اپنی جان چھڑا لے، لیکن وہاں پر یہ بات ممکن نہیں ہوگی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کم سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائیں گے اگر تیرے پاس دنیا و ما فیہا کی دولت موجود ہو تو کیا اسے اپنے فدیے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے دنیا میں اس سے آسان تر بات طلب کی تھی اور کہا تھا کہ اس بات یعنی توحید پر قائم رہے گا تو میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا، مگر تو شرک پر اڑا رہا. اگر آپ اندازہ کریں کہ ہمیں جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، سب سے پہلے تو توحید ہی کی، وہ تو ہماری اندر ہے، طبیعت میں ہے، اور اسی طرح اور بھی قرآن کے جو احکامات ہیں یا اسلام کے احکامات ہیں وہ آسان ہیں، لیکن ہم ان کو کس طرح سے مشکل بنائے ہوئے ہیں. کہ کیوں مشکل بنائے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے دنیا کے رسوم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا لوگوں کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور توق بنا کر ہم نے ان کو اپنے گلے میں لٹکایا ہوا ہے. یا جیسے ابھی اسراف ہی کی بات ہو رہی تھی، اور جو دعا میں نے پڑھی کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اپنے معاملات میں اسراف ہم نے اتنا کر دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس فرائض کو ادا کرنے کی مہلت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس دنیا میں ہم سے کچھ زیادہ تو نہیں مانگا گیا، کچھ زیادہ عمل تو نہیں مانگے گئے، لیکن ہمیں بہت لگتے ہیں کیونکہ امتحان ہے نا، وہ چھپا دیے گئے ہیں، وہ یوں لگتا ہے کہ بڑے مشکل ہو گئے ہیں، لیکن آخرت میں جب پہنچیں گے تو وہاں پر دل کرے گا کہ سب کچھ بھی ہوتا نا تو دے کے فارغ ہو جاتے، کم از کم اس عذاب سے جان چھوٹ جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں سے نہ ہمیں بنائے، آمین. پھر فرمایا اللہ خبردار رہو، ان للہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ دنیا میں ہے، اور ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. اللہ خبردار رہو، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، ولیکن اکثرہم لیکن اکثریت ان کی لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے، تم اللہ کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ جن احکامات کو تمہیں کرنے کا کہا گیا وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ اور بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، یہ سچ ہو کر رہے گا، لیکن اکثریت نہیں علم رکھتی، اکثریت ان باتوں کو مانتی نہیں ہے. ہوا یحیی و یمیت وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، پیدا وہی کرتا ہے، زندہ وہی رکھتا ہے، مارتا بھی وہی ہے، اور اسی کا ہی اختیار ہے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو پھر وہ تمہارے اعمال کی جزا و سزا تمہیں دے دے گا. انہی آیات کی بھی تلاوت سنتے ہیں. ومنهم من يؤمن
فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد
ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا جی آیت نمبر 56 تک الحمدللہ ہو گیا. اچھا اس میں کچھ چیزیں میں دیکھ رہی تھی، جیسے آیت نمبر 51 اور 52 وغیرہ میں کہ ثم کیا بھلا جب اذا ما وقع آمنتم به آلانا وقد کنتم به تستعجلون. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان مشرکین کو عذاب کے آنے کا یقین نہیں تھا نا، اور محض اس کو جھٹلاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. تو لیکن یہ ہے کہ حال ان کا کیا تھا کہ جب انہیں جب اس پر آ جائے گا ان پر ایسا کوئی عذاب، اور وہ اس پر یعنی انہیں یقین تبھی آئے گا جب وہ عذاب آ جائے گا، لیکن اس وقت ان کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں نہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب جیسے کوئی مصیبت آ پڑے تو تب اس پر تیاری کی جائے، اور پھر اسی طرح جو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب وہ مصیبت آئے گی تو نہ اس سے آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بہترین رہنمائی فرما دے اور ہمیں یعنی کہ اپنے دین پر قائم کر دے، استقامت عطا فرما دے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں ہمارا حامی و ناصر ہو جائے، اور یا رب العالمین ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.